अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वाजिद खटक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सीआरपीसी के मुतालिक पढ़ेंगे कि सीआरपीसी क्या चीज़ है और उसमें क्या लिखा है। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जिसको हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। इसको एडजेक्टिव लॉ भी हम कह सकते हैं। सीआरपीसी में जो है वो हमें एक प्रोसीजर के मुतालिक बताता है कि जब भी कोई शख्स ऑफेंस कमिट करता है तो फिर उस ऑफेंस के मुतालिक जब इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब केस जो होता है वो पुट इन कोर्ट होता है, ट्रायल की तरफ चला जाता है, तो फिर उसमें एविडेंस होती है। एविडेंस के बाद उसमें एक्विटल या कन्विक्शन होता है, फिर उसके बाद अपील होती है, कितने दिन में होगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो हम सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है और ये हमें बताता है। हाँ, कुछ सर्टन चीज़ें इसमें हैं कि उसके लिए ऑफेंस कमिट होना ज़रूरी नहीं है, वो भी हम सीआरपीसी के तहत करते हैं, लेकिन वो आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी सीआरपीसी के लिए ये ज़रूरी है कि पहले ऑफेंस कमिट हो जाए। ऑफेंस जब तक कमिट ना हो तो ये सीआरपीसी मोशन में नहीं आती है। ऑफेंस कमिट होना ज़रूरी है, उसके बाद ये सीआरपीसी मोशन में आती है। तो चलिए हम अभी सेक्शन 1 से स्टार्ट लेते हैं कि सेक्शन 1 हमें क्या बताता है। सीआरपीसी का जो सेक्शन 1 है वो हमें शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है। कहता है कि सीआरपीसी पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगी और इसका नाम जो वहाँ पे मेंशन है वही द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इसके अलावा सेक्शन 1 हमें ये भी बताता है कि कोई भी लोकल लॉ या स्पेशल लॉ, स्पेशल जोरिस्डिक्शन, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर या अगर स्पेशल पावर कन्फर्ड की गई हो किसी भी स्पेशल कानून के तहत, तो वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। मतलब सीआरपीसी के प्रोविजंस उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 2 जो है वो रिपील है। सेक्शन 3 जो है ना वो रेलेवेंट नहीं है। मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ें रेलेवेंट होती है मैं उस पे लेक्चर दूंगा। अच्छा, सेक्शन 4 में डिफिनीशंस है। वहाँ वहाँ पर भी बहुत सारे इस तरह की टर्म्स हैं जो कि लीगली डिफ़ाइन किए गए हैं, लेकिन वहाँ से भी मैं जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो उठा के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो हम पहले सेक्शन 4 का जो बी क्लास है जहाँ पे वो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के मुताबिक डिफिनीशन प्रोवाइड करता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या चीज़ है। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल के मुताबिक जो ऑफेंसेस बेलेबल ज़ाहिर की गई है तो उसको हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। और इसके अलावा सीआरपीसी के शेड्यूल के अलावा किसी स्पेशल लॉ में या कुछ किसी दूसरे कानून के तहत जो ऑफेंसेस अगर बेलेबल ज़ाहिर की गई हो तो उसको हम बेलेबल कहेंगे। इसके अलावा अगर ज़ाहिर नहीं की गई है तो इसको हम नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है ना वो कहेंगे। सेक्शन 4F में कग्निजेबल ऑफेंस और कग्निजेबल केस के बारे में लिखा है। कग्निजेबल केस और कग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस और वो केसेस होते हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट जो है ना किसी मुलजिम को गिरफ़्तार कर सकती है। ये सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल के तहत या किसी दूसरे कानून के तहत पुलिस को ये इख्तियार देता है कि वो किसी शख्स को विदाउट वारंट गिरफ़्तार कर सके, तो उसको हम कग्निजेबल केस या कग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। वो केसेस जिसमें पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं होता है कि वो किसी शख्स को विदाउट वारंट गिरफ़्तार करें, उसको हम नॉन कग्निजेबल केस या नॉन कग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे। यानी पुलिस अगर नॉन कग्निजेबल केस या नॉन कग्निजेबल ऑफेंस में अगर किसी शख्स को गिरफ़्तार करना चाहती है पुलिस, तो वो मुतालिका मजिस्ट्रेट से वारंट लेगी, उसके बाद वो गिरफ़्तार कर सकती है। इसके अलावा कग्निजेबल केस में पुलिस के पास ये इख्तियार भी होता है कि वो डायरेक्ट उसमें तफ्तीश शुरू करे, और नॉन कग्निजेबल केस में पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं होता है कि वो डायरेक्ट उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, बल्कि उसके लिए भी वो जो मुतालिका मजिस्ट्रेट होता है उससे वो इजाज़त लेगा, तो तब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। आगे सेक्शन 4H में कंप्लेंट है। कंप्लेंट अगर उसे कहता है जब कोई बंदा मजिस्ट्रेट के बिफोर एलिगेशन पुट करे, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो, और वो उसे ये कहे कि कोई मालूम या नामालूम शख्स ने ये ऑफेंस कमिट किया है और आप इसके ख़िलाफ़ जो है ना इस सीआरपीसी के तहत एक्शन लें,
تو اس کارروائی کو ہم کمپلینٹ کہیں گے. لیکن پولیس رپورٹ اس میں شامل نہیں ہے. جو 173 چالان ہوتا ہے اگر وہ کوئی بیفور دا مجسٹریٹ پٹ کرے تو اس کو ہم کمپلینٹ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. یا اگر کوئی FIR کا کیس بیفور دا مجسٹریٹ لے جائے تو اس کو بھی ہم کمپلینٹ نہیں کہیں گے. اس کے علاوہ جو جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا اگر اس طرح کوئی پروسیڈنگ ہو تو اس کو ہم کمپلینٹ کہیں گے. سیکشن 4L کے تحت انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن اس کارروائی کو کہتے ہیں جس میں پولیس آفیسر ایویڈنس کلیکٹ کر لے کسی اوفینس کے حوالے سے، اس کو ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی پولیس کے علاوہ کوئی اور شخص بھی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اگر وہ مجسٹریٹ ان کو آتورائز کرے اور مجسٹریٹ ان کو پرمٹ کرے اور اجازت دے کہ آپ کرے تو وہ بھی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. یعنی انویسٹیگیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف پولیس ہی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، بلکہ ایک عام آدمی بھی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مجسٹریٹ سے اجازت لے یا مجسٹریٹ اس کو ڈائریکٹ کر لے کہ آپ اس کسی اوفینس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کریں. تو اس کارروائی کو ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں. اور انویسٹیگیشن اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے. کسی جرم کسی اوفینس کے حوالے سے ایویڈنس کلیکٹ ہوتا ہے اس میں. سیکشن 4M میں جوڈیشل پروسیڈنگ ڈیفائن کیا گیا ہے. جوڈیشل پروسیڈنگ وہ ہوتا ہے جس میں قانون کے مطابق ایویڈنس یعنی شہادت اوتھ پہ یعنی حلف کے تحت لیا جائے اور اس کارروائی کو ہم جوڈیشل پروسیڈنگ کہتے ہیں. باقی اس میں بہت سارے ڈیفینیشنز اور بھی ہے لیکن وہ میں ریلیونٹ نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے وہ میں ایکسپلین نہیں کرتا. ہر کوئی وہاں پہ جا کے وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ جو ضروری اور اہم چیزیں ہوتی ہے آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ وہ چیزیں میں ایکسپلین کروں. سیکشن 5 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے جتنے بھی اوفینسز ہیں ان کے مطابق انویسٹیگیشن، انکوائری، ٹرائل یا اس کے علاوہ جو بھی کارروائی ہو وہ اس CRPC کے تحت ہوگی. اس میں جو پروسیجر دیا گیا ہے ان کو فالو کرنا ہوگا، اس کے مطابق ہوگا. اس طرح اس سیکشن 5 کے سب سیکشن 2 میں وہ PPC کے علاوہ اگر کوئی بھی اوفینس ہو اس کو بھی اس CRPC کے تحت اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوگا یا ٹرائل ہوگا یا انکوائری ہوگی یا اس کے علاوہ اور کوئی کارروائی ہوگی تو وہ بھی اس CRPC کے تحت ہوگا. لیکن وہاں پہ ایک چیز مینشن ہے کہ اگر اس اسپیشل قانون میں یعنی اگر جو PPC کے علاوہ کے جو اسپیشل قانون ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز اس طرح لکھا گیا ہو کہ اس انویسٹیگیشن اور ٹرائل اور انکوائری کے متعلق وہ اس کا مینر یا پلیس کو کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا ہے تو پھر اس کو ہم فالو کریں گے. یعنی پھر CRPC کو ہم فالو نہیں کریں گے. وہ جو اسپیشل لا میں جو چیزیں پرووائڈ کی گئی ہو اکارڈنگ ٹو مینر اینڈ پلیس تو پھر ہم اس کو جو ہے نا اپلائی کریں گے. سیکشن 6 جو ہے اس سے چیپٹر 2 بھی سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے کانسٹیٹیوشن آف کرمنل کوڈ کا چیپٹر شروع ہوتا ہے. سیکشن 6 کے تحت ہم کرمنل کوڈس کو جانتے ہیں کہ کرمنل کوڈس کتنے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کے علاوہ اور اس کے ساتھ جو اسپیشل لا کے تحت جو کورٹ بنتے ہیں، مثال کے طور پر اینٹی ٹیررزم کوڈ جو 80C ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ بنا ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 88 کے تحت جو بنا ہے وہ ایک اسپیشل کوڈ ہے اور وہ ایک اسپیشل قانون کے تحت بنا ہے. اس کے علاوہ مطلب ہر کوئی عدالت جو اسپیشل قانون کے تحت بنتا ہے، اور ایک تو ہائی کورٹ ہوا نا، ہائی کورٹ کے علاوہ ہر وہ عدالت جو اسپیشل قانون کے تحت بنتا ہے، ان دونوں کے علاوہ کرمنل کورٹ جو ہے ایک کورٹ آف سیشن ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک کورٹ آف مجسٹریٹ ہوگا. اور مجسٹریٹ کو پھر فردر 3 کلاسز میں وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مطلب مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس اور مجسٹریٹ آف دی سیکنڈ کلاس اور مجسٹریٹ آف دی تھرڈ کلاس. سیکشن 7 جو ہے وہ سیشن ڈویژنز اینڈ ڈسٹرکٹ کا ہیڈنگ ہے اس کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروونس کو جو ہے نا سیشن میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور پھر سیشن کو فردر جو ہے نا یا ڈسٹرکٹس میں وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو بھی میں ریلیونٹ نہیں سمجھتا ہوں، اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے کی طرف جاتے ہیں. سیکشن 8 بھی اس طرح وہ ریلیونٹ نہیں ہے. سیکشن 9 جو ہے وہ کورٹ آف سیشن ہے. اس سیکشن کے تحت پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج اور اسسٹنٹ سیشن جج جو ہے نا وہ اپوائنٹ کرے. ہاں، اس میں سیکشن 9(4) میں یہ بات بھی بتایا گیا ہے کہ
جو سیشن جج ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں اس کو ڈوئل چارجز یعنی سیشن جج کے عہدے کے ساتھ ساتھ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ یہ بھی اختیار ہے کہ اس کو ایز اے ایڈیشنل سیشن جج بھی کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کا اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ مطلب اب ایک ڈسٹرکٹ ہے اس میں ایک سیشن جج ہے تو اس کو دوسرے ڈسٹرکٹ میں ایز اے ایڈیشنل سیشن جج کا چارج بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سچویشن میں وہ دونوں جگہ میں بیٹھ کر اپنا کام کر سکتا ہے۔ تو سیکشن 9 ہمیں یہ بتاتا ہے، اور سیکشن 9 کے تحت یہ جو سیشن کورٹ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کے تحت وہ بنتے ہیں۔ سیکشن 12 سی آر پی سی میں سبارڈینیٹ مجسٹریٹ ہیڈنگ ہے۔ اس سیکشن کے تحت پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹس اپوائنٹ کرے، ایک یا دو یا کئی بندوں کو بھی وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ یہ پروونشل گورنمنٹ کا صوابدیدی اختیار ہے، وہ جتنا مناسب سمجھے اتنے اشخاص کو جو ہے نا وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ جو ان کا لوکل ایریا ہے وہ بھی وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ ہاں، مجسٹریٹ جو ہے نا پورے ڈسٹرکٹ کے لیے بھی مجسٹریٹ ہو سکتا ہے، یعنی آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ مجسٹریٹ کا ایک ایریا ہوتا ہے کہ جناب یہ فلانا تحصیل کا مجسٹریٹ ہے، یہ فلانا تحصیل کا مجسٹریٹ ہے، یا اس مجسٹریٹ کا یہاں سے وہاں تک پاور ہے، یہ تو ان کی لوکل ایریا جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ایک سوال کوئی پوچھے کہ کیا مجسٹریٹ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے مجسٹریٹ ہو سکتا ہے، تو بالکل مجسٹریٹ جو ہے نا پورے ڈسٹرکٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس سیکشن 12 کے تحت ہوتا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ سیکشن 12 کے تحت مجسٹریٹ کورٹ جو ہے وہ بنتے ہیں اور وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ سیکشن 14 کے تحت اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ بنتے ہیں۔ یہ بھی پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے، لیکن آن دی ریکمنڈیشن آف دی ہائی کورٹ جو ہے نا وہ کسی شخص پر انکلوڈنگ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ یعنی اے سی صاحبان ہیں ان کو بھی یہ اختیار دے سکتا ہے کہ وہ ایز اے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور یا تھرڈ کلاس کام کریں، لیکن یہ پاور عموماً اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ایک مخصوص کیسز ہوتے ہیں، ایک پارٹیکولر کیسز ہوتے ہیں، تاکہ اس کے متعلق وہ فیصلہ کرے یا اس کے متعلق وہ ڈیل کرے۔ سیکشن 14A کے تحت پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ اپوائنٹ کرے، اور اس کو مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس کا اختیار دیا جائے، تاکہ وہ جو پرائس کنٹرول کے حوالے سے جتنے بھی اوفینسز ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ٹرائل کرے۔ اس طرح سیکشن آگے 15 ہے اور 16 ہے، وہ بینچ آف دی مجسٹریٹ ہے۔ سیکشن 17 CRPC سبارڈینیشن کے متعلق ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو جوڈیشل مجسٹریٹس ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سیشن جج کے ماتحت ہوں گے، اور سیشن جج کو اس سیکشن کے تحت یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا کرمنل پروسیجر کوڈ اس مجسٹریٹ کو اسپیشل ڈائریکشن بھی کیسز کے متعلق دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ سیشن جج ہوتے ہیں، جو ہم پریکٹیکل میں نہیں ہیں آج کل لیکن قانون میں یہ ایک پروویژن ہے اس کے متعلق، یعنی اسسٹنٹ سیشن جج کا ایک سیٹ جو ہے نا یا ایک عہدہ جو ہے نا وہ CRPC کے تحت پرووائڈڈ ہے، وہ بھی سیشن جج کے ماتحت ہوں گے۔ پریکٹیکل میں نہیں ہے لیکن قانون میں ایک چیز ہے، اگر وہ ان فیوچر اگر کہیں اپوائنٹ بھی ہو جائے تو وہ سیشن جج کے ماتحت ہوں گے۔ اچھا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم نے 17 سیکشنز پڑھے CRPC کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آنورڈ جو سیکشنز ہیں اور یا جو ٹاپکس ہیں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو لیکچر کے ساتھ۔